अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो उम्मत को जो है गलत नज़रिए पेश करके और अपने इल्म का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाकर उम्मत में तफरीक डाल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उलमा हैं जो इस दीन के काम को उम्मत में गलत बयानी पेश करके और तोड़ पैदा कर रहे हैं, काम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि वो ये भूल गए काम अल्लाह का है, करने वाले अल्लाह के बंदे हैं और काम हो रहा है अल्लाह के बंदों में। ये काम किसी गैरों में नहीं हो रहा बल्कि अल्लाह के बंदों में हो रहा है और करने वाले भी अल्लाह के बंदे हैं। तो मैं उन लोगों से सवाल करता हूं कि अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है, आपका जो मुकाम बनाया है, अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है, तो उस इल्म का गलत फ़ायदा क्यों उठा रहे हो? उस इल्म का गलत फ़ायदा क्यों उठा रहे हो? क्यों लोगों में तोड़ पैदा कर रहे हो? क्यों उम्मत में तोड़ पैदा कर रहे हो? मैं उलेमा से ही सुना कि एक आलिम के अंदर वो सिफत होती है कि जो हक को बातिल और बातिल को हक साबित कर सकता है। ये सिफत है आलिम के अंदर। एक जमात की कारगुजारी मैं आपको बताता हूँ। एक जमात काम कर रही थी महाराष्ट्र में। उस महाराष्ट्र में जो है एक आलिम साहब थे जो मस्जिद का इमाम थे भी थे। तो जैसे अक्सर साथियों के दिल में बात आती है कि देखो इमाम साहब तो साथ ही नहीं दे रहे, इमाम साहब साथ ही नहीं दे रहे। हालांकि हमारे साथियों की ये गलती थी, हम तस्लीम करता हूँ कि उलेमा के पीछे नहीं पड़ना। उलेमा अपनी खुशी से लगे, खुशी से साथ दें, तो जो है बस उनसे दुआएं लेना, क्योंकि वो हमारे रहबर हैं। बस उनको जो है दुआ सलाम करना और उनके पीछे नहीं पड़ना। तो कुछ शायद उनको जो है कुछ बात बुरी लग गई या क्या हुआ, बहरहाल तो उन आलिम साहब ने साथियों को जमा किया। जमा करके जो है ऐसी दलीलें पेश की कि काम को नाहक साबित कर दिया, यानी कि काम हक नहीं है। और जो साथी बेचैन थे कि आलिम साहब साथी नहीं दे रहे और जो है कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो उनकी ज़बानें फिर रुक गई। अब मायूस हो गए साथी, क्योंकि मौलाना ने जो है दलीलें दी। जैसे बरेली मकतब के दूसरे मकतब के लोग जो है दलीलें देते हैं कि काम बिदअत है, ऐसा है वैसा है। अब वो अपने हिसाब से दलील देते हैं, तो उसी तरह उन्होंने भी कोई दलील दी होंगी, क्योंकि मैं तो उस कारगुजारी में नहीं था, उस जगह मौजूद नहीं था, लेकिन कारगुजारी सुना। फिर उसके बाद जब मायूसों के साथी जाने लगे तो मौलाना फिर बिठा के बोले देखो ये काम हक है, और उसकी फिर दलील दी। फिर साथियों को बात समझ में आई और जो है बस हमारा काम उलेमा से जो है दुआ लेना है। उलेमा का काम उलेमा ही जाने, क्योंकि उलेमा को दावत देना उलेमा का ही काम है, आम साथी का काम नहीं है। आम साथी को जो है सिर्फ उनसे दुआ ले सकता है, हल्की फुल्की जो है दावत दे सकता है, फोर्स नहीं कर सकता। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम जो है तालिब इल्म हैं। हम अपने टीचर को नहीं सिखा सकते कि हमें क्या करना है, क्या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनकी जिम्मेदारी उनको बखूबी मालूम है। अब वो निभाए या न निभाए, कल आखिरत में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हदीस के मफ़हूम में आता है कि उलेमा अंबिया के वारिस है, उलेमा अंबिया के वारिस है। और अंबिया ने क्या काम किया है कि अंबिया ने सिर्फ उम्मत को अल्लाह से जोड़ा है। तो उलेमा का तो ये काम है कि हम जो है उम्मत को अल्लाह से जोड़े। लेकिन है अफसोस कि उलेमा, कुछ उलेमा, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ उलेमा ऐसे हैं जो कि उलेमा को बदनाम कर रहे हैं, जबकि ये काम हक है। 100 साल हो गए करते हुए, लेकिन आज कुछ लोग हजरत मौलाना साद साहब के नाम पर तफरीक फैला रहे हैं, उम्मत में तोड़ पैदा कर रहे हैं। तो कल इसका जवाब तो उनको देना है, जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको कुछ भी ऐसा इश्काल है तो आप इस इश्काल को, इस जो है जो आपको गलत बयान दिख रहा है, जो आपको
تحریف دکھ رہی ہے، یعنی کہ بولتے ہیں آپ لوگ کہ جو ہے قرآن میں یہ کر دیا، قرآن حدیث کا یہ کر دیا، حدیث کی غلط بیانی کر دی، قرآن میں غلط بیانی کر دی، تفسیر میں غلط بیانی کر دی۔ میں 1% اگر مان بھی لوں کہ جو ہے کر دی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے مفتی صاحب نے کہا تھا سب لوگ خطا کار ہیں، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا علماء کا یہ کام ہے کہ اس طرح امت میں اعلانیہ ان کے خلاف پروپیگنڈا بنائے اور ان کو بدنام کرے؟ میں ان علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سیرت سے یہ بات ثابت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام لے کر تنبیہ کی ہو یا جو ہے کچھ کہا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے غصے میں کہتے ہیں کہ فلاں دین سیکھتے نہیں اور فلاں سکھاتے نہیں، فلاں دین سیکھتے نہیں اور فلاں سکھاتے نہیں۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کون؟ منتخب احادیث میں یہ حدیث ہے، اس کو میں صرف مفہوم ہی بول سکتا ہوں کہ، اور 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائے۔ صحابہ پوچھے بار بار کہ کون لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام جو ہے نہیں لیے، تو صحابہ سمجھ گئے کہ فلانی قوم کی بات ہو رہی ہے، اشعری قوم یا اشعری قوم۔ تو اس میں جو ہے یہ بات جب ان کے پاس پہنچی تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے 1 سال کا وقت لیا سکھانے کے لیے، 1 سال کا وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو یہ نہیں ملتا کہ کسی کے عیب کو جو ہے لوگوں میں اچھالنا کسی کے عیب کو، اس سیرت سے تو نہیں ملتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کچھ کمی دیکھی تو لوگوں میں تو نہیں اچھالا۔ اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، گناہگار کو نکالو، تو گناہگار نے توبہ کر لی، بہرحال بارش ہو گئی۔ اس کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ آدمی تو نہیں نکلا؟ تو جب اللہ فرمایا اس نے توبہ کر لی۔ یا اللہ کون تھا وہ؟ بولے اس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ بھی پسند نہیں کرتے کسی کے نام کو اچھالنا۔ پھر آپ جو ہے مولانا سعد صاحب کا، حضرت جی کا نام لے کر جو ہے امت میں جو ہے تفریق پیدا کر رہے ہیں، اور غیر مسلموں کو بھی جو ہے اس چیز کا موقع دے رہے ہیں کہ ہاں یہ چیز یہاں یہ غلط ہے، غیر مسلموں کو بھی۔ تو میں آپ سے صرف 4 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، 4 باتیں جو میں اب ریکارڈ کر کے ہوں یہاں پر، کیونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں، میں ایک جو ہے نارمل انسان ہوں، ایک دعوت کا ساتھی ہوں، تو میں نے اس لیے جو ہے وہ 4 باتیں ریکارڈ کی ہیں ان علماء سے، اور خاص کر جو ہے مفتی ارشد دہلی والا، ان کا ایک پرسوں ویڈیو آیا، انہوں بہت ہی ایسے مطلب بے حد غلط انداز میں جو ہے ان علماء کو جو ہے تنقید کر رہے ہیں جو حضرت جی مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ایک کمنٹس میں جو ہے چاپلوس علماء کہا، ان کو کم علم والا علماء کہا کمنٹس باکس میں، کہ وہ لوگ تو چاپلوس ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ تو مفتی ارشد دہلی والا صاحب، آپ کی علم کے لیے میں بتا دوں کہ دعوت کے کام میں ایسے علماء لگے ہوئے ہیں جن کا علم آپ کے علم کے سامنے بہت زیادہ ہے، آپ کے علم سے بہت زیادہ ہے، اور آپ کا علم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سورہ انفال کی آیت ہے، آئی تھنک سورہ انفال کی ہے، بہرحال ایک قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو ہمارے راستے میں نکلتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مفہوم ہے آیت کا، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور ہمارے دین کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو وہ باتیں سکھائیں گے جن کا دوسروں پر گمان بھی نہیں گزرتا، دوسروں کا گمان بھی نہیں گزرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تبلیغ جماعت سے زیادہ اس دین کے لیے مشقتیں اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک عالم لوگ جو ہیں 8 سال مشقت اٹھاتے ہیں اس دین کے لیے، دین سیکھتے ہیں، لیکن دین انہیں اس لیے نہیں سکھایا جاتا کہ جو ہے وہ علماء کو ہی بدنام کرے، بلکہ ان کو دین اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ جو ہے دین کو عام کرے، دوسروں میں پھیلائیں، دوسروں میں۔ اب انہوں نے ایسے الفاظ یوز کر رہے ہیں کہ مطلب ان کی ویڈیو دیکھ کے مجھے جو ہے میں یہاں اس کو پیسٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، اگر میں چاہتا تو ان کی یہاں ویڈیو شو کر دیتا۔ ان کی لیٹسٹ ویڈیو ہے، انہوں نے جو ہے علماء، جتنے بھی علماء خط لکھے ان کے بارے میں ویڈیو بنائے، اور جو ہے کہ آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کو ایسا الفاظ یوز کرے۔ تو میں مفتی ارشد دہلی والا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب اس وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے جب جو ہے لوگ گانے بجانے میں مبتلا ہیں،
لوگ گانے بجانے میں مبتلا ہیں اور آپ جو ہے آپ کو فکر ہی نہیں ہے ان لوگوں کی. آپ تو دین کا کام کر رہے ہوں گے نا, امت میں چل پھر کر جو ہے دعوت دے رہے ہوں گے نا. کیا حال ہے علماء کا, وہ کیا حال ہے امت کا, آپ تو خود جانتے ہیں نا. آج جو ہے 90% لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے, اور جو پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز صحیح نہیں ہے. وہ بھی جو ہے جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز صحیح نہیں ہے. اب دوپہر کی جمعے کی نماز میں میں جس مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, جمعے کی نماز میں ان کا پورا سطر کھلے ہوا ہے, پیچھے کا حصہ 2 ہمالیہ پروت برابر فل دیکھ رہے. اور جب ہم سجدے میں سے اٹھ رہے تو ان کے ہمالیہ پروت نظر آ رہے. ان کو کہا کہ بھائی جا کے دوبارہ نماز پڑھو, آپ کی نماز نہیں ہوئی, دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھو سطر ڈھک کے. تو انہوں نے کہا. میں نے معلوم ہے آپ کو میں نے کیوں کہا دوبارہ نماز پڑھو؟ بولے ہاں معلوم ہے. تو بتاؤ کیوں؟ بولے میں سمجھ گیا, لیکن دوبارہ نہیں پڑھے انہوں جا کے, کیونکہ دوبارہ جس کو پڑھنا ہوتا وہ اٹھ کے چلا جاتا, انہوں اٹھے نہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی جو ہے نہیں, اس پہ دوبارہ جو ہے عمل نہیں کرتے. بہت بار میں جو ہے ٹوکتا ہوں برابر, اور حکمت کے ساتھ ٹوکتا ہوں. میں جہاں مسجد میں ایسا عمل دیکھتا ہوں برابر ٹوکتا ہوں. تو وہ 4 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ جو ہے سنیے. نمبر 1, تبلیغی جماعت کا طریقہ کار اور اس پر اعتراضات. تبلیغی جماعت کا بنیادی اصول قرآن و حدیث پر مبنی ہے. جماعت کے اکابرین ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دی ہے. اگر کوئی تبلیغی جماعت پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کے نظریات دین کے خلاف ہیں تو یہ ایک بہتان ہے. کچھ لوگ مولانا سعد صاحب کے بعض بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر رہے ہیں تاکہ عوام میں اشتعال پیدا ہو. اگر واقعی کسی بیان میں غلط فہمی ہو تو اسے حکمت کے ساتھ سمجھنے اور وضاحت مانگنے کی ضرورت ہے, نہ کہ علماء اکرام کے خلاف نفرت پھیلانے کی. نمبر 3, دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنا فتنہ ہے. جو لوگ تبلیغی جماعت پر الزامات لگا کر لوگوں کو اس عظیم کام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ تم نے دین کی خالص کام کو روکنے کی کوشش کیوں کی تو اس کا کیا جواب دیں گے. نمبر 4, امت میں انتشار پھیلانے سے گریز کرے. ہمارا پیغام یہ ہے کہ دین کے کسی بھی کام میں خامیوں تلاش کرنے کی بجائے خود کو دین کی خدمت میں لگائے. اگر کسی کی کوئی کمی اختلاف ہے تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کے درمیان بیٹھ کر بات کرے, نہ کہ عوام میں پروپیگنڈا بنا کر. تو آپ نے یہ 4 سوال سنے مسیح, اور یہ 4 سوال سارے علماء کے لیے ہیں جو حضرت جی مولانا سعد صاحب کو بدنام کر رہے ہیں. دیکھو میں ایک ہی بات بولوں گا, میں 2012 میں اس کام میں لگا, آئی تھنک 2011 میں. تو اس وقت جو ہے میری کیفیت یہ تھی کہ میں بے دینی کے عالم میں تھا اور میرے اندر کوئی دین نہیں تھا, اور مجھے دین کا الف با بھی نہیں معلوم تھا, صرف قرآن پڑھا ہوا تھا ناظرہ, وہ بھی اور بھی ٹوٹا پھوٹا. تو اس وقت جو ہے میرے کو کچھ بھی تمیز نہیں تھی. وہی تبلیغ کے ساتھی آ کے میرے تشہیر کرے, 3 دن لے کے گئے. اس کے بعد میں نے 4 مہینے لگائے, چلہ مسئولات میں لگایا, اور اس کے بعد وقت لگاتے رہے. پھر بیچ میں جو ہے پھر کچھ متحرک نہیں رہے, پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر متحرک ہے. تو کوئی عالم میرے پاس نہیں آیا تھے دین کی دعوت دینے, کوئی سا مفتی, کوئی سے عالم جو ہے کبھی زندگی میں. میری 45 سال کی عمر ہو گئی, جس میں سے 11 سال قریب 14-15 سال مجھے دین کے کام میں ہو گئے. تو کوئی اس 30 سال کے وقفے میں کوئی بھی کسی عالم یا مفتی نے آ کر مجھے دعوت نہیں دی. زندگی میں 2 بار, زندگی میں ایک تو بچپن میں جب میں شادی نہیں ہوئی تھی میری, اس وقت بھی تبلیغ کے ساتھ ہی آئے تھے, اور جب شادی کے بعد بھی تبلیغ کے ساتھ ہی آئے. اس وقت میرے والد صاحب اجازت نہیں دیے تھے. شادی کے بعد میں اپنی مرضی کا خود مختار تھا, اس لیے میں خود 3 دن گیا, اللہ کے راستے میں نکلا اور آپ کے سامنے ہے. تو کیوں جس کام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں, لوگ دین پر آ رہے ہیں, ان کی زندگی میں اعمال آ رہے ہیں, وہ اللہ کو پہچان رہے ہیں, تم اس کام کے کرنے والوں کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ یہی میرا سوال ہے. اگر آپ کو کام نہیں پسند تو دوسرے پلیٹ فارم بھی موجود ہے دین کی خدمت کے لیے.
क्यों दीन को बदनाम करके और दीन के काम करने वालों को बदनाम करके अपनी रोटियां सेक रहे हो। बस यही मेरी दिली जो अंदर से निकल के आया वो आपके सामने पेश कर दिया। अगर आपको मेरी बात में कुछ ऐसा लगे जिसमें मैंने गलत कहा हो उलेमा को, तो मैं उलेमा से माफी मांगता हूं कि मेरा काम आपको जो है आपकी इंसल्ट करना नहीं है, आपको जो है बेइज्जत करना नहीं है, आपका जो है आपका मुकाम गिराना नहीं है। उलेमा अंबिया के वारिस है। सिर्फ एक भूला हुआ सबक है जो सारी उम्मत को याद दिला रहा हूं। उसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, सब शामिल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।